अस्सलाम वालेकुम। सफ़र शर्त मुसाफिर नवाज बुहतेरे, हज़ार हा शजरे सायादार राह में है। ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था, और इसलिए कहा था ये बताने के लिए कि सफ़र का इरादा करना चाहिए, उसके बाद उसके लिए आपके लिए बेशुमार सहूलतें खुद ब खुद मैसर हो जाती हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने अपने सफ़र की रुदाद, अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर होते हैं प्रोग्राम सफ़र शर्त में। मेरे साथ मेरे शरीक मेज़बान मौजूद हैं सैयद शरफुद्दीन साहब। शरफुद्दीन साहब, आज आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं आपको ले जाने से पहले आपकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ ये बात अर्ज़ कर दूँ। पहले तो वालेकुम सलाम जी। और वो ये कि सफ़र वसीला ज़फ़र है। बेशक। और हम लोग अगर बाहर ना निकलें अपने ममालिक से या अपने उन शहरों से जहाँ हम रहते हैं, तो हम बिल्कुल कुएं के मेंढक के मानंद हो जाते हैं। बिल्कुल। अगरचे कि हमारे कमरों में अब टेलीविज़न और न्यूज़ की वजह से बहुत कुछ दुनिया आ चुकी है जी, लेकिन इसके बावजूद जाकर ख़ुद मुशाहिदा करना, देखना वो अलग बात है। और उससे फिर जो हमारी होराइज़न वसी होती है, फिर जब हम आके अपने आप को देखते हैं तो हम ये तब वो कर सकते हैं, तकाबुल कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है जी। और फिर ये कि फिर हम अपने अक़दार के हिसाब से हम कैसे अपने आप को दुनिया में रहने के बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी जगह से बाहर जाकर देखने में, चीज़ें देखने में, तजर्बा करने में, और उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है। आज मेरा ख्याल था कि एक हम आइलैंड की सैर करते हैं। अच्छा। जो कि 7,641 आप तो बिल्कुल आप समझ गए, आप माशाल्लाह आपने कहा एक बहुत पढ़ा हुआ है आपने। 7,641 जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है जिसका नाम है द फिलीपींस जी। और ये ऐसा मुल्क है कि इसके नाम के आगे एस लगता है। फिलीपीन जो है वो गलत है, फिलीपींस लिखते हैं तब जाके मुल्क का नाम। इनको अपनी ज़बान में शायद फिलिपिना कहते हैं। हाँ, ये इनकी ज़बान जो है तगालोग, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो सही तरह से प्रोनाउंस नहीं हो पाते, तो ये पी को ज़रा थोड़ा सा एफ़ की तरफ माइल करते हुए प्रोनाउंस करते हैं। तो इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी, जब ये अंग्रेज़ी भी बोलते हैं तो वो जैसे कि लेबॉर्ट्री को वो लेबोराटोरी कहेंगे, तो वो इस किस्म की है। तो द फिलिपीनास इसका मुल्क का नाम है और इनके बाशिंदों को फिलिपिनो और अगर ख़ातून हो तो फिलिपीना कहते हैं। और ये एक स्पेनिश वो है। 1542 में ये दरियाफ़्त किया था हस्पानी मल्लाहों ने, और इसका नाम अपने बादशाह द फिलिप II के नाम, किंग फिलिप II के नाम पर रखा था। मेरा ख्याल यही बात है। यही बात है। और 350 साल तक हस्पानियों ने इस मुल्क को नौआबादी बनाए रखा जी। और इतना इन्फ्लुएंस है फ़िलीपींस के ऊपर स्पेनिश कल्चर का कि इनकी आधी ज़बान स्पेनिश से मिलती जुलती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे माल्टा में अगर आप जाएं तो आप अगर अरबी बोलते हैं तो आपको 75% माल्टी समझ में आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो अरबी वहाँ पर राज रहा था। तो यहाँ पर यह है कि फ़िलीपींस के अंदर 350 साल तक इनकी जेनेटिक कंपोजिशन भी काफ़ी हद तक तब्दील हो गई। 350 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि फिर जब वो फ़िलिपिनोस गए या फिर स्पेनिश गए तो 50 साल तक अमरीकी तसल्लुत रहा। तो ये एक अमरीका की नौआबादी रहा, जिसमें थोड़ा बहुत फ़र्क और भी पड़ा। ये लोग अंग्रेज़ी बोलना सीख गए। तो इंडोनेशिया, मलेशिया और आपके जितने ममालिक हैं इस बेल्ट में, उनकी बनिस्बत फ़िलीपींस में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली और समझी जाती है। अगरचे कि उसका प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है, लेकिन वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से स्पेनिश का फ़ायदा हुआ उनको, अंग्रेज़ी बोलनी आ गई। अब ये डिबेटेबल है कि अंग्रेज़ी बोलनी आती है या अमेरिकन बोलनी आती है लेकिन बोलते हैं। 7,641 जज़ीरों की बात कर रहे हैं। इतने जज़ीरों का इंतज़ाम संभालना खासा मुश्किल काम है। तो मुझे याद पड़ता है कि इसको 81 सूबों में तकसीम किया गया है और उसके भी मज़ीद 17 हिस्से किए गए हैं और उसके बाद उसके 3 बड़े हिस्से हैं। जी बिल्कुल। कौन से 3 बड़े हिस्से? 3 बड़े हिस्से जो हैं, इन्होंने नॉर्थ में सबसे बड़े चंक को मिला के लूज़ोन के नाम से उस खत्ते को रखा है। बीच में इनके एक लंबा सा है, ये आप नक्शे पे देखेंगे तो एक लंबूतरा सा मुल्क है जो नीचे तक चला जाता है। तो ऊपर का नॉर्थ का हिस्सा जो है वो लूज़ोन के नाम से है। बीच का जो हिस्सा है जज़ायर का, उसका नाम है विसायास जी। और तीसरा हिस्सा तो खैर हम लोग मानूस ही हैं क्योंकि ख़बरों में काफ़ी रहा है, वो है मिंदानाओ। उसमें काफ़ी अरसे तक एक खाना जंगी भी चली जिसमें मिंदानाओ नेशनल लिबरेशन फ्रंट चाहता था कि वो आज़ादी ले ले, क्योंकि उनकी जो क़ुर्बत है वो मलेशिया से और ब्रुनाई दारुस्सलाम से है। जहाँ तक इस
بڑے ملک کی لوکیشن کا تعلق ہے تو یہ ساؤتھ تائیوان سی کے نیچے ہے جی، اور ان کی میری ٹائم، کیونکہ ہے تو جزیرہ تو چاروں طرف سے پانی ہے، تو ان کی میری ٹائم باؤنڈریز کئی ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، ملیشیا کے ساتھ، برونائی کے ساتھ، آپ کے ویتنام کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ اور تائیوان کے ساتھ۔ جی جی، تو یہ کل رقبہ جو ہے ان جزائر کا جو بیچ میں اس میں پانی ہے اس کو شامل کر کر تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر جی 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 بنتا ہے۔ جی جی، اور زیادہ تر ان کے پہاڑی جو جزائر ہیں وہ رین فارسٹ سے ہیں، آتش فشاں پہاڑ ہیں اس کے اوپر، جی ہاں بالکل ہے، تو وہاں پر آبادی کا تناسب قدرے کم ہے، میرے بہت خیال کم میں۔ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ جو لوزون ہے جو ان کا نارتھ کا حصہ ہے، اس میں تقریباً 110 ملین کی پاپولیشن میں سے تقریباً آدھی پاپولیشن لوزون میں آباد ہے۔ اچھا، اور ویسے بھی جو نیچے کی بیلٹ ہے وسایاس کی، جہاں پر سیبو ہے اور دیگر شہر ہیں، وہ وہاں ٹائفون بہت آتے ہیں، کیونکہ یہ لوکیٹڈ ایک ایسے علاقے میں ہے ساؤتھ اس میں سی میں کہ ساؤتھ تائیوان سی میں، کہ یہاں ٹائفونس بہت آتے ہیں، اور سب سے بڑا برتھ پلیس ہے، اس سے جو فردر اوریجنیٹ کا سمندر ہے، جی ہاں، سارے ٹائفون وہیں پہ جنریٹ ہوتے ہیں، جی جی، چاہے وہ ٹائفون جاپان جا رہا ہو، چاہے وہ تائیوان جا رہا ہو، چاہے چائنا یا ہانگ کانگ، ہوتا فلپین سے گزر کے ہے وہ۔ اب اویئرنیس آئی ہے ان کی جو ان کی جو سول ایویشن ایجنسیز ہوتی ہیں جو پری وارننگ وغیرہ دیتی ہیں، ایویکویشن وغیرہ وقت پہ کرا دیتی ہیں، لیکن آج سے 5 سال پہلے بہت بڑا ان پہ سیبو کے پاس ایک ٹائفون آیا تھا جس نے پورے شہر کو اجاڑ دیا تھا، بالکل بڑا انٹرنیشنل کرائسس تھا۔ ابھی بھی غالباً پچھلے 2 مہینے پہلے ایک ٹائفون وہاں سے گزرا ہے۔ آپ اتنی ساری باتیں ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں، یہ تو بتائیے آپ کا وہاں جانے کا اتفاق ہوا یا وہاں پر رہے بھی ہیں؟ میں وہاں طالب علم کے حیثیت سے رہا، اچھا، اور وہاں میں نے تقریباً 3.5 سال گزارے۔ تو فلپینس میں 3 بڑی یونیورسٹیز ہیں، ایک کا نام ہے یونیورسٹی آف سینٹو تھامس، دوسری ہے لاسال یونیورسٹی، اور تیسری ہے یونیورسٹی آف دا فلپینس۔ اچھا، تو تینوں یونیورسٹی کافی، اب تو خیر ان تینوں یونیورسٹیز میں داخلہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ فلپینس کی تعداد جو ہے ایجوکیشن میں بہت اچھے ہیں یہ لوگ، تو جو ایوری ایئر اے لیولز پاس کر کے جب یہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے نکلتے ہیں تو یونیورسٹیز بھر جاتی ہیں، اور اسٹوڈنٹس، میں لکی تھا کہ اس زمانے میں اتنا کمپٹیشن نہیں تھا، تو مجھ جیسا نالائق آدمی بھی ایک یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ تو یونیورسٹی آف دا فلپینس جو ہے وہ لوزون میں ہے، منیلا کے پاس۔ منیلا ان کا سب سے کیپٹل ہے، جی کیپٹل ہے، اور سب سے زیادہ گنجان شہر ہے، اس حد تک گنجان ہے کہ 1 انچ وہاں کی منیلا کی زمین کی وہ سونے کے برابر ہے۔ مجھے اتفاق ہوا 2-3 دفعہ جانے کا منیلا، ہاں، تو میں نے دیکھا جو آپ بتا رہے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک کا، عمارتوں کا یہی حال ہے۔ سڑکوں کے ٹریفک پر مجھے یاد ہے کہ وہاں کی ایک بڑی مشہور سواری ہے جیپنی، جس کا ذکر سب سے پہلے ابن انشا کے سفر نامے ابن بطوطہ کے تعاقب میں پڑھا تھا۔ وہ جیپنی کیا چیز ہے؟ فلپینس کا ذکر ہو اور جیپنی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ پھر سمجھ لیں کہ یہ نامکمل ذکر ہے۔ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو آرمی کی جیپس تھیں، جو ملٹری کی، امریکن ملٹری کی جیپس تھیں، اس کو بحیثیت پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر اس پبلک ٹرانسپورٹ میں 4 چاند لگانے شروع کیے، اس کو پینٹ کیا، اس کے اندر بالکل اس قسم کا انہوں نے یعنی کہ سینری سجانا وجانا شروع کیا جیسے آپ کو پاکستان میں ٹرک آرٹ میں ملتا ہے۔ جی جی جی، تو آپ اگر پاکستان کے کسی سجے سجائے ٹرک کو ریڈیوس کر کے چھوٹی سی جیپ کی، بلکہ یوں آپ ویژوالائز کریں کہ پاکستان میں وہ جو سوزوکیز چلتی ہیں جی، جو پیچھے سے کھلی ہوتی ہیں، اس میں وہ لوگ چھت ڈال کے آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ جی جی جی، مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا منیلا میں کئی بار کہ آگے سے جو جیپ ہے لیکن پیچھے سجی سجائی دلہن کی طرح خوبصورت سی گاڑی جس کے اندر لوگ ٹھوسے ہوئے ہیں۔ جی ٹھوسے، اور نہیں وہ ہے بڑے آرگنائزڈ، لٹکتے نہیں ہیں، جب وہ سواریاں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ چل پڑتی ہے۔ ایک آدمی کرایہ کلیکٹ کر لیتا ہے آن بہاف آف ایوری بڈی، اور پھر وہ آگے ڈرائیور کو پکڑا دیتا ہے۔ جی، اور نہایت ہی سجی ہوئی، بلکہ آپ تصویر پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فلپینس کی جیپنیز ہیں، یہ دنیا میں مشہور ہو چکی ہیں۔ تو میں آپ کو موسم سے پہلے میں آپ کو منیلا کی وہ بات بتا رہا تھا کہ اتنا گنجان آباد شہر ہے کہ وہاں قبرستان اب تنگ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور اب یہ حال ہے کہ اگر قبرستان میں کسی کو دفنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو کئی مہینوں تک، آپ یقین کیجیے کئی مہینوں تک اس کو سرد خانے میں رکھ کے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کب وہ جگہ ملے، اور 4 منزلہ قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہیں۔ اتنی تنگی ہے۔ مجھے تو دلاور فگار کا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کراچی قبرستان کے بارے میں کہا تھا کہ تربت شوہر میں اس کی اہلیہ سو جائے گی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو وہی کچھ منیلا میں بھی ہو رہا ہے۔ خیر منیلا کے اب کئی شہروں کا یہ ایک مسئلہ ہے، تو وہ پھیلنا شروع کیا ہے انہوں نے، نکلتے ہیں، لیکن وہ
آئی لینڈ ہونے کی وجہ سے جی وہ اتنا زیادہ جا نہیں سکتے, زمین کی کمی ہے. دوسری بات فلپینس کی جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت محنتی لوگ ہیں, نہایت محنتی لوگ ہیں, اور خواتین مرد کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہر کام میں حصہ لیتی ہیں. بلکہ جب میں پڑھتا تھا کئی سال پہلے تو میں تو یہ دیکھتا تھا کہ مرد سست تھے, مرغے ورغے لڑاتے تھے اور اپنا آرام سے بیٹھے رہتے تھے. اور چونکہ کرسچن ملک ہے آپ کا, کیتھولکس ہیں زیادہ تر, تو وہ بیئر ویئر پی کے اپنا آرام سے سو گئے, اور ان کی بیویاں ان کی بہنیں کام کرتی تھیں. بالکل یہی صورتحال دیکھنے میں آئی, اور نہ صرف فلپین میں بلکہ فلپین سے باہر بھی جتنے ڈومیسٹک ورکرز اور دوسرے ورکرز ہیں ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے. تو یہاں کی 15% آبادی ملک سے باہر کام کرتی ہے, جس میں جیسا ذکر کیا خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اس سال اکتوبر تک تقریباً $25 بلین ان اوورسیز ورکرز نے فلپین کی اکانومی میں انجیکٹ کیے. آج کل کے جو نئے بچے ہیں فلپینس کے, لڑکے لڑکیاں دونوں, جی آپ کو یہ پورے گلف میں, سعودی عرب وغیرہ میں یہاں پر نہ صرف ڈومیسٹک ورکرز کے طور پر بلکہ اچھے خاصے مینیجریل پوزیشن پر جی, اور ہسپتالوں میں نرسیں اور نرسز تو خیر آپ کو یو کے میں بھی بہت ملیں گی فلپینوز, مرد اور عورت دونوں. تو یہ بڑی محنتی ان کی جنریشن ہے, اور انہوں نے سب سے بڑی ان کی جو ارننگ کا سورس ہے وہ یہی فورن ریمیٹنسز ہیں فرام دا فلپینوز. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ چونکہ اسلامی ممالک میں کافی عرصے سے اور کافی اچھی پوزیشنز پر ڈومیسٹک ورکر سے لے کے آپ کے مینیجنگ پوزیشنز تک مارکیٹنگ میں ہر جگہ موجود ہیں. ان میں سے کافی لوگ اسلام سے متاثر ہو کر یہ مشرف با اسلام ہو چکے ہیں. جی یہ ینگ خواتین اور مرد بچے جب اپنے واپس جاتے ہیں تو یہ پھر اپنی فیملیز کو وہ اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. کئی ایسی ایگزامپلس ہیں جس میں جانتا ہوں کہ ایک عورت واپس گئی, اس نے اپنی پوری فیملی کو مسلمان کیا. کچھ ایسے فیملیز ہیں جنہوں نے کو ایگزسٹنس اپنایا کہ وہ گئے, انہوں نے اپنے ماں کو کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, وہ نہیں مانی, لیکن انہوں نے گھر میں اکٹھے رہے اور اسلامی اقدار کے سور بنانا بند کر دیا, اس قسم کی چیزیں بند کر دیں. تو یہ ایک اچھا بھی اس کا پہلو ہے کہ وہاں پر اسلام اس طرح سے پہنچا ہے. کھیل وہاں کون کون سے مقبول ہیں؟ کھیل آپ بتائیے. مجھے یاد پڑتا ہے اس کے اندر باسکٹ بال, ہاں جو امریکن باکسنگ, جی ہاں, والی بال, فٹ بال. باکسنگ تو وہاں کے بڑے بڑے باکسر بڑے مشہور ہیں جی, اور ایک عرصے تک مرغا لڑانا بھی ان کا نیشنل گیم تھا. اب تو شاید میرے خیال میں وہ اینیمل ویلفیئر والوں نے غالباً اس کو منع کر دیا ہے. ٹورزم یہاں کا ایک بڑا سیکٹر ہے یہاں کی اکانومی کا, اور لاکھوں لوگ دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, اور وہاں کے جو خوبصورت مقامات ہیں, بیچز ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. جنگلات ہیں وہاں کے, ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. آتش فشاں پہاڑ ہیں, کافی ایسی ورجن پلیسز ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو دور دور تک آپ کو آبادی نظر نہیں آتی ہے. جی وہ بھی انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا ہے, اور وہ اس طرح سے کیا ہے کہ کمپنیز ہیں وہ آپ کو لے جاتی ہیں آئی لینڈ میں, اور پھر وہاں پر کھانے بنانے کا انتظام بالکل اوپن ایئر میں وہ ارینج کرتے ہیں. جی جی. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فلپینس میں چونکہ کیتھولک مذہب ہے جی, تو یہ لوگ ایسٹر کا تہوار بہت ہی اہتمام سے مناتے ہیں. جی جی. اور وہ اس طرح سے مناتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے ہمارے یہاں محرم میں عاشورہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ باقاعدہ اس کا تعزیہ بنایا جاتا ہے اور وہ جاتے ہیں سارا دن نکل کے, تو اور ماتم ہوتا ہے. تو اسی طرح سے فلپینس میں ایسٹر کے جو دن ہیں جی, وہ اس کو باقاعدہ انیکٹ کرتے ہیں جی, کہ ایک آدمی اس کو تیار کرتے ہیں کہ وہ اس کو مصلوب کرنے کے لیے اس کو چینز وینز ڈال کے اس کو پکڑ کے لگے جاتے ہیں, پھر اس کو مصلوب کرنے کے لیے اس کو چڑھایا جاتا ہے. اور اس حد تک وہ اپنے مذہب کو انیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں کیل تک گاڑی جاتی ہے. اچھا, ہاں بالکل, یعنی کہ وہ پورا ایکٹ کمپلیٹ کر کے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیلف فلیجلیشن مارتے ہیں, پیچھے پیٹ ان کی لہو لہان ہوتی ہے. تو یہ پورا کرانے کے بعد پھر وہ ایسٹر اپنا گڈ فرائیڈے کا دن جو ہے وہ اس طرح سے گزارتے ہیں. یہ ایک ان کا تہوار ہے جو زیادہ تر اب کلچرل ہو گیا. جیسے اب یہاں بھی لندن میں آپ دیکھیے گا یا دیگر ممالک میں کہ وہ جو کارنیول ہوتا ہے جی جی, اس میں وہ سارے لوگ نکل کے آتے ہیں, تو اس میں نان کیریبین بھی لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک تہوار ہے جو دیکھا جاتا ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ ایک خاص ان کی چیز ہے. دوسری خاص چیز جو ہے جو میں نے نوٹ کی وہ ان کا مردوں کا ایک لباس ہے
جس طرح انڈونیشیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بشرٹ ہوتی ہے وہ باتک کی سجی سجائی، تو ان کا جو لباس ہے وہ سلک کا بنا ہوا سفید رنگ کا اسی طرح کا بشرٹ ہے جو نہایت باریکی کے ساتھ اس کے اوپر امبرائڈری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بارونگ تگالوگ۔ جی تگالوگ تو ہو گیا زبان کی زبان بھی ہے اور اپنے آپ کو تگالوگ کہتے ہیں۔ بارونگ کا مطلب ہے کہ لباس، شرٹ، اور یہ اوریجنلی اسپینش کالونائزرز سے انہوں نے بورو کیا، وہ لوگ یہ پہنا کرتے تھے، پھر اس کو پھر ڈیکوریٹ کیا، اور اس حد تک یہ مشہور ہے کہ اگر آپ آن لائن آرڈر کریں تو کم از کم یہ 500 پاؤنڈ کا ایک شرٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ہاتھ سے وہ کام ہوتا ہے۔ اور آپ جب ذکر کر رہے ہیں اس کا تو مجھے وہ ذہن میں تصویریں یاد آ رہی ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں، مارکوس یا پھر جوزف ایسٹراڈا اور دوسرے، ان کی تصویریں آ رہی ہیں تو اسی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اور ان سے پہلے اگر چلے جائیں تو ان کا جو فاؤنڈر آف دا نیشن ہے جس کو ہوسے رزال کہتے ہیں، وہ اس کو وہی اہمیت حاصل ہے جو قائد اعظم کو حاصل ہے۔ وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے بھی جو اسٹرگل کا آغاز کیا وہ وار آف لبریشن سے نہیں کیا، بلکہ اس نے کانسٹیٹیوشنل طریقہ اپنایا اور باقاعدہ حجت کر کے، بحث کر کے، آرگیومنٹ کے بیسس پہ فلپینس کی آزادی کے لیے اس نے کام کیا۔ تو اس کے نام کا ایک بہت بڑا باغ ہے جو سینٹرل منیلا میں ہے، بہت بڑا رقبہ انہوں نے، اور آج کل تو خیر انوائرنمنٹ کا زمانہ ہے تو اس قسم کے باغ تو بہت آج کل ان ہیں، تو اس باغ میں ہر روز لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں تھوڑا ٹائم وائم گزار کے، کیونکہ وہ ایک سانس لینے کی بہت اچھی جگہ ہے، وہاں آکسیجن ہے، اور ہوسے رزال کا پارک ہے۔ اس کے بعد جو ایک دور آیا تھا وہاں پر 1965 سے 1986 تک فرڈیننڈ مارکوس کا، وہ دور خاصا وہاں کا مشہور رہا ہے، اور خاص طور پر جو ان کی بیگم تھیں ایمیلڈا مارکوس، ان کے جوتے بڑے مشہور ہیں، سنا ہے کہ 700 سے زیادہ، اور انہوں نے دنیا بھر کا جو بھی مہنگا ترین جوتا تھا وہ جمع کر اپنے پاس رکھا تھا۔ بعد میں سنا ان کو نیلام کیا گیا اور اس سے جو اس سے غریبوں پر وہ خرچ کیا گیا وہ۔ لیکن میں اس بات پہ میرے خیال میں غلط نہیں ہوں اگر میں کہوں کہ ہمارے بھی تقریباً ہر گھر میں خواتین کے کم از کم 20 جوڑے تو ہوں گے۔ جی ہاں، 20 جوڑے، اور 20 میں اور 700 میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ تو ایمیلڈا نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا، اگرچہ کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ مارکوس کے خلاف بہت بغاوت ہوئی تھی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اور اس کو کمیونسٹ ہونے کا بھی اس کے اوپر وہ لگا دیا تھا الزام، اور وہ بہت لمبے عرصے تک ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ کے طور پر رہا اس۔ لیکن اس کی وائف نے ایک نایونگ فلیپینو کے نام سے ایک عجائب گھر تو نہیں کہیں گے لیکن ایک ایسی انسٹیٹیوشن منیلا میں بنائی جس میں اس نے فلپینس کے ہر خطے کا ایک چھوٹا سا پریزنٹ نمونہ وہاں پر اس کو لائیو لا کے رکھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں لوک ورثہ ہے اسلام آباد، کہ وہ ہر خطے سے آپ کو ایک وہاں کی لائف کا ایک سین باقاعدہ لائیو لوگ مجسمے بنا کے رکھے ہیں۔ تو نایونگ فلپینو میں فلپینس، اگر آپ یعنی کہ فلپینس نہیں جا سکتے، آپ کے پاس صرف منیلا جانے کا وقت ہے ایک ہفتے کے لیے، تو آپ نایونگ فلپینو چلے جائیے، آپ کو فلپینس کے ہر آسپیکٹ کی لائف کا جیتا جاگتا نمونہ وہاں پر مل جائے گا، بہت بڑا ہے، پورا دن لگتا ہے۔ ان کے ایک بڑے مخالف تھے سینیٹر اکینو، جو کہ ایگزائل میں رہے، اور جب وہ واپس آئے کسی تحریک کے سلسلے میں تو ایئرپورٹ پر ہی ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی وائف پھر کوری، اور اس کے بعد ان کی کوری اکینو جو ان کی وائف تھیں وہ آئیں، کیونکہ انہوں نے مارکوس نے اسنیپ الیکشن کا اعلان کر دیا تھا اسی وقت، اور پھر انہوں نے بڑی میجورٹی حاصل کی کوری اکینو نے، اور وہ صدر رہیں، کافی ایک عرصے تک رہیں وہ صدر وہاں کی۔ اس کے بعد پھر ایک وہ آئے تھے جو وہاں کے بڑے مشہور فلمی اداکار تھے، جوزف ایسٹراڈا۔ جی بالکل وہ آئے تھے، وہ صدر رہے کافی عرصے تک۔ پھر اس کے بعد کینو فیملی کے کوئی اور صاحب صدر رہے اس میں۔ تو اب جو صاحب آئے ہیں وہ تھوڑے سے نیشنلسٹک ہیں، انہوں نے آتے ہی ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ ہم امریکن بیسس نہیں رکھیں گے، اور ہم کرمنلز کے خلاف، وہ کچھ انہوں نے مطلب ڈرگ ڈیلرز کو تو انہوں نے کہا تھا دیکھتے گولی مار دی جائے گی، وہ انہوں نے اپنے آپ کو مطلب ایک پاپولر ایک تحریک کے حساب سے جس طرح سے الیکشن جیت کے آئے تھے، تو اب تھوڑا سا وہ ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ آج کل زمانہ ذرا پاپولزم کا ہے، جو بھی آپ دیکھیں دنیا میں لیڈر آج کل الیکٹ ہو رہا ہے وہ پاپولسٹ ووٹ پہ ہو رہا ہے، وہ بحث اس سے عقل وغیرہ ایک طرف رہ جاتی ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جس منجھار میں چلے جا رہے ہیں بس وہ نعرہ اٹھا لیتا ہے اور وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ موجودہ صدر بھی ان کے کچھ ایسے ہی پروسیس سے صدر بنے ہیں، لیکن اب کافی حد تک اسٹیبلٹی ہے اس ملک۔ وہاں کے لوگوں کی خوراک
کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ لوگ زیادہ تر تو فش اور فش پروڈکٹس، ڈرائیڈ فش کو کچھ وہ فرائی کر کے چاولوں کے ساتھ کھانا. جہاں رائس ہے ان کا ایک بڑا اسٹیپل فوڈ ہے. اس کے بعد کارن بھی ہے جو امپورٹ کرتے ہیں. پھر یہ آپ کا فش اینڈ فش پروڈکٹس ہیں. رائس کے کیکس بہت ان کے مشہور ہیں. اچھا. اور تقریباً انہوں نے بورو کیے ہیں جس طرح سے آپ کا ویٹنامیز کلچر ہے، انڈونیشین اور ملیشین کلچر ہے، اسی طرح کا کھانا ہے. اور حق تو یہ کہ جو جس طرح سے کوریا میں ڈاگ کو ڈیلیکیسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، فلپینس میں بھی ڈاگ کو کبھی کبھی ڈیلیکیسی کے طور پر پکایا جاتا ہے. تو جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ٹپ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو تسلی کر لیں کہ وہاں پر کھانے کے انگریڈینٹس کیا ہیں بیفور یو گو انٹو. ویسے تو مسلمان ریسٹورانٹس ہیں، مساجد ہیں. سینٹرل منیلا میں بہت بڑی مسجد ہے. مندناؤ آدھے سے زیادہ وہاں پر تو مسلمانوں کی آبادی خاصی. تو ویسے تو کھانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس ملک میں اگر آپ جائیں تو چین کی طرح کم از کم انکوائری پوری کر لیں. اور زبان کا مسئلہ نہیں ہے، ہر شخص انگریزی بولتا ہے. وہاں کے طرز تعمیر عمارات کی جو ہے اس پہ ہسپانوی دور کی چھاپ ابھی تک باقی ہے. جی بالکل. حالانکہ امریکنس بھی وہاں پر 50 سال حکومت کر کے گئے. کچھ عمارات جو ہیں بڑی سرکاری قسم کی وہ انہوں نے اس طرز پہ بنائی ہیں، لیکن جو پرانا فلپین ہے یا آپ کو گاؤں میں پرانے شہروں میں جائیے تو وہاں پر چرچ یا گھر یا دوسری جو ہیں وہ ہسپانوی طرح کی. بلکہ ایک شہر ہے ان کا، ایک اینشنٹ سٹی آف ویگان کہتے ہیں، جس کو انہوں نے پورے کا پورا پریزرو کیا ہے. اچھا. جس کے اندر اسپینش آرکیٹیکچر اور فلپینو اس کے اندر امتزاج، کیونکہ وہاں طوفان آیا کرتے ہیں تو چھت انہوں نے اس کی بنائی ہے ڈھلان والی گھاس پھوس کی. تو وہ فلپینو امتزاج اور یوروپین آرکیٹیکچر جو اسپینش اپنے ساتھ اوریجنلی لے کے آئے تھے، تو اس پورے ولیج کو انہوں نے باقاعدہ ایک ماڈل ولیج کے طور پر پریزرو کر کے رکھا ہے. تو وہ ہسٹورک وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. پھر ان کے رائس ٹیریسز ہیں جو ان کے اوریجنل فلپینوز جو ابورجینیز تھے، جن کا نام ہے ایفوگاؤ. اچھا. تو ایفوگاؤ رائس ٹیریسز بہت مشہور ہیں. اگر آپ وہاں جائیں تو وہ کون سے علاقے میں ہیں؟ یہ وسایاز میں ہیں. اچھا، درمیانی علاقہ جو ہے. آپ کو منیلا سے باہر نکل کے جانا پڑے گا، اور لیکن فلائٹس ہیں. تو اور پھر فیسٹیولز ہیں ان کی. ہر شہر ایک اپنی الگ فیسٹیول کرتا ہے. اچھا. تو اس میں بکولوڈ فیسٹیول بہت مشہور ہے. فلپین منیلا میں اپنا ایک فیسٹیول ہوتا ہے، سیبو کا فیسٹیول ہوتا ہے. تو ہر شہر نے جیسے آپ نے عرض کیا کہ فرمایا تھا کہ یہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے فیسٹیولز کے ذریعے سال کے مختلف مہینوں میں ہر شہر میں الگ رکھے ہوئے ہیں. باتیں تو چلتی رہیں گی. بہت تجربہ ہے، بہت مشاہدہ ہے شرف الدین صاحب کا فلپین کے بارے میں، لیکن وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کسی نئے ملک کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات لے کر پھر حاضر ہوں گے. سید شرف الدین صاحب کو اور عابد علی بھی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.